अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। कल 11 मई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक की जो एहतजाजी मुहिम है उसका कल मुमकिन तौर पर क्लाइमेक्स होगा। कितनी कामयाब होगी एहतजाजी मुहिम? क्या ये बात सिर्फ तुंदो तेज बयानात तक ही रहेगी या कोई वाकई हकीकी तब्दीली भी आने वाली है? ऐसे बहुत सारे सवाल जो मेरे दिमाग में भी हैं, आपके जहनों में भी होंगे। इनका जवाब लेंगे हम सुहेल वड़ाइच साहब से। सुहेल साहब, आपने बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स पहले भी देखी हैं और आपकी एक्सपर्टीज से ही हम यहाँ फायदा उठाएंगे। सबसे पहले तो जो जनरल परसेप्शन है ना, लोग ये कहते हैं कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। क्या ये जमहूरी तरीका है जिस तरह से कल एहतजाज किया जाएगा? मेरे ख्याल में एहतजाज करना जमहूरी हक है और कोई पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करता है तब भी जायज़ है। और आप याद रखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस तरह के बहुत से जलसे किए, जुलूस किए। इसी तरह मियां नवाज शरीफ ने बहुत से जलसे किए, जुलूस किए। और ये क्यों नहीं, इसको क्यों गैर जमहूरी है, मुझे नहीं समझ आती। अगर अपोजिशन का ये हक है, हर सियासी जमात का ये हक है कि वो जलसा करे, अपने जज्बात का इजहार करे, अपने मुतालबात के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करे। हाँ, अगर ये पुरतशद्दुद हो, हाँ, अगर ये इनका इरादा किसी जगह पर हमला करना हो, जो कि ज़ाहिर है नहीं है, तो फिर क्यों नहीं उन्हें ये हक दिया जाता? मेरा ख्याल है देना चाहिए और उन्हें उसका भरपूर इजहार करना चाहिए। सुहेल साहब, हुकूमत क्या कुछ ज्यादा घबराई हुई है, ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन? हम उनके इश्तिहारात देख रहे हैं टेलीविजन पर, मियाँ साहब उनको चाय की दावत दे रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं उनकी तरफ। मेरा ख्याल है घबराए तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा हुआ है कि लोड शेडिंग जो है वो उसकी वजह से कम हो गई है और लोगों की सुनी गई है। और दूसरी ये बात थी कि जब से ये हुकूमत आई है इसका लोगों से राब्ता बहुत कम हो गया है। हत्ता कि आप ये देखें कि कोई सियासी जलसे नहीं हैं, पार्टी की मीटिंग्स नहीं हैं, सहाफ़ियों के साथ मीटिंग्स नहीं हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हैं। तो इतनी क्लोज डोर मीटिंग्स तो हर रोज़ होती है, लेकिन जिस तरह राब्ते के लिए मीटिंग्स होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और मेरा ख्याल है कि ये अब हुकूमत को एक अपॉर्चुनिटी भी मिली कि जब दूसरी तरफ से हमला हुआ, सियासी हमला हुआ, तो उन्हें भी अवाम के पास जाना पड़ा है और अपनी बात लेके जाना पड़ा। साहब, अगर हुकूमत घबराई नहीं हुई तो फिर तहरीक इंसाफ के लोग ये क्यों दावा करें कि ट्रांसपोर्टर्स को डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें हरासा किया जा रहा है, शहर बंद कर दिया जाएगा? इस तरह से होमवर्क कर रही है हुकूमत। मेरा ख्याल है कि ये हमारे यहाँ ये तो रूटीन के काम है कि जो ही कोई सियासी जमात जलसे का ऐलान करती है वो ट्रांसपोर्टर्स को पैसे देती है। ट्रांसपोर्टर्स भी अपनी कीमत बढ़ाने के लिए कहते हैं हमें पुलिस रोक रही है, और हुकूमतें भी माजी में रोकती रही हैं। हर जो रैली इस्लामाबाद गई है उसको हुकूमत ने रोकने की कोशिश की है, क्योंकि इस्लामाबाद बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है और सबको ये डर लगता है कि कोई भी रैली अगर उसमें अमन ख़राब हो गया, बदअमनी हो गई, तो उसका सारी दुनिया में असर पड़ेगा और हुकूमत पर तो बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। सुहेल साहब, ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि रैली पुरतशद्दुद भी हो सकती है। क्या आपको लगता है ऐसा? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए और इनको पूरा मौका देना चाहिए। चीज़ें पहले तय करनी चाहिए कि किस हद तक रैली जाएगी, कहाँ रुकेगी और उसका क्या तरीक़ेकार होगा। जो मुहज़्ज़ब सियासी जमातें हैं वो आपस में सब कुछ पहले तय कर लेती हैं। और अब भी मुनासिब होगा कि सारे रूल्स ऑफ द गेम जिस तरह ताहिरुल कादरी साहब के साथ तय किए गए थे, इससे पहले मोहतरमा के जो जुलूस होते रहे उनके साथ तय किए जाते रहे, अब भी ये तय होने चाहिए। आपने कहा रूल्स ऑफ द गेम तय होने चाहिए। क्या तहरीक इंसाफ क्लियर है कि वो चाहती क्या है इस रैली से? मतलब उनका मकसद क्या है, फाइनली वो क्या अचीव करना चाहते हैं? देखें, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि वो मिड टर्म इलेक्शन चाहते हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो हुकूमत को उतारना चाहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की तो उन्होंने तरदीद की है। उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन इस्लाहात चाहते हैं। जहाँ तक तो इंतखाबी इस्लाहात की बात है तो मैं तो समझता हूँ ये बिल्कुल जायज़ बात है। इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए ताकि जो पहले इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स हुई हैं उनसे काफ़ी बेहतरी आई है, और अब भी जहाँ जहाँ कमियाँ रह गई हैं ज़रूर इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और ताकि और इलेक्शन शफाफ हों, जहाँ जहाँ कमी रह गई है वो पूरी की जाए। हाँ, जहाँ तक बात है मिड टर्म की या हुकूमत का तख्ता उलटने की, ये वो जो गैर जमहूरी इक़दामात हो सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी PTI ये चाहती है। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये टेम्परेचर बढ़ता गया, हुकूमत ने इनकी बात ना सुनी, पार्लियामान के अंदर कोई इसमें बारे में एक्टिविटी ना हुई, तो फिर हो सकता है कि इन द लॉन्ग टर्म उनका ये मकसद हो, लेकिन फिलहाल ये नहीं नजर आता। साहब, मेरा सवाल भी ये था कि इंतखाबी इस्लाहात का फैसला सड़कों पे होता है क्या है तो पार्लियामेंट में होगा? अगर पार्लियामेंट नहीं, उनको लग रहा है उनकी आवाज़ वहाँ सुनी जा रही है, इस्तीफा दे दें। ये तो ऐसे ही है ना कि जैसे मिसाक जमहूरियत
پہلے سڑکوں پہ طے ہوا جب اپوزیشن میں تھے، پھر اس کی عملی شکل اسمبلیوں کے اندر ہوتی ہے. پہلے تو جو پروٹیسٹر ہوتے ہیں، جو اپوزیشن ہوتی ہے، پہلے تو وہ اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرتی ہے اور فوری طور پہ وہ مانا نہیں جاتا، مانے جانے تک کئی مرحلے آتے ہیں. الٹیمیٹلی تو یہ پارلیمان کے اندر ہی طے ہوگا. لیکن ابھی اس بات میں کس کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اگر اور شفافیت الیکشن میں لائی جائے تو کیا حرج ہے؟ ابھی جو فافن کی رپورٹ آئی ہے، ہم نے بھی یہ ڈسکس کی تھی کہ بعض حلقوں کے اندر 13,000 ووٹ مسترد ہوئے ہیں. اب اس کا کیا جواب ہے؟ اب ان کو بلانا چاہیے، ان پریزائڈنگ آفیسرز کو، ان کو سب کو. اور جہاں جہاں ایسی آپ کو نظر آتی ہیں چیزیں، اس پہ کیا حکومت کو بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ سارے حلقوں پہ تو اعتراض نہیں ہو رہا. چند حلقے جن کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا وہاں کے لوکل لوگوں نے کچھ ایسا کیا ہے، اس کی ضرور تحقیق ہونی چاہیے اور الیکشن ریفارمز مزید بہتر ہونی چاہیے. سہیل صاحب، لیکن ٹائمنگ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں بہت مشکوک، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں سے اشارہ کیا گیا ہے غالباً. یہ اشارے والی بات، اس میں کتنی حقیقت ہے، اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب، آپ نے کہا کہ جمہوری حق ہے تحریک انصاف کا، طریقہ کار بھی غلط نہیں ہے، لیکن ٹائمنگ پہ سب کو اعتراض ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اشارہ کہیں اور سے آیا ہے اور جو کچھ اور پارٹیاں بھی ساتھ شامل ہو رہی ہیں وہ بھی غالباً اسی بات کا انڈیکیٹر ہے. کاف لیگ کی بات کریں. دیکھیں، جب سے پاکستان بنا ہے، جہاں دائیں بائیں کی تقسیم رہی ہے سیاسی جماعتوں میں، وہاں سیاسی جماعتوں کے اندر پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی تقسیم بھی رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جو پہلا مارشلہ لگا، اس وقت قیوم خان صاحب، خان عبد القیوم خان صاحب، جو مسلم لیگ کے ایک دھڑے کے سربراہ تھے، وہ اپنا جلوس لے کے اسلام آباد پنڈی جا رہے تھے اور گجرات کے قریب تھے کہ مارشلہ لگ گیا. اور اسی طرح اب آپ دیکھتے ہیں کہ 1977 سے بالخصوص آپ دیکھیں تو جو دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں تھیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہیں، اور پیپلز پارٹی کا جھکاؤ چونکہ تھوڑا سا بائیں جانب تھا تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کنسیڈر کی جاتی تھی. لیکن اب جب سے 97 میں مسلم لیگ نون آئی، پھر 99 میں اس کی حکومت ختم ہوئی، تو ایک رائٹسٹ پارٹی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی. اب جو ملک کی دو بڑی پارٹیاں ہیں، ایک پیپلز پارٹی اور دوسری طرف مسلم لیگ نون، اب اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح سے فیورٹس نہیں رہیں جس طرح کے پہلے تھی. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ جب میاں نواز شریف چلے گئے تھے، اور عام طور پر پہلے یہ ہوتا رہا کہ جب ایک حکمران چلا جاتا ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ کوئی نہ کوئی آ جاتی تھی، لائی جاتی تھی. لیکن چونکہ رائٹسٹ پاپولر لیڈر کوئی نہیں ملا، اس لیے میاں نواز شریف کی وہ جگہ خالی تھی، اور اس لیے جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو انہیں لانا پڑا. لیکن اب ایک نئی سچویشن پیدا ہو چکی ہے پچھلے الیکشن سے. ایک پاپولر رائٹسٹ لیڈر، جس میں نواز شریف جن حلقوں میں مقبول ہیں، انہی حلقوں میں عمران خان بھی پاپولر ہیں. اس لیے نواز شریف کو جو پہلے سٹیٹس حاصل تھا کہ وہ رائٹسٹ کے واحد پاپولر لیڈر ہیں، اب اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے اور ایک چیلنج ہے. اس لیے اب اگر کوئی تبدیلی آتی ہے یا کوئی اشارے کی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی اشارہ ہے. اچھا، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو ایک رائٹسٹ پاپولر لیڈر موجود ہے. ہاں، وہ اتنا پاپولر ہے یا نہیں ہے جتنا میاں نواز شریف ہے، یہ ایک سیکنڈ بحث ہے. لیکن آپ کو پتا ہے مورے ادھر سے ادھر جاتے دیر نہیں لگتی. پاکستانی سیاست ہے بہت انٹرسٹنگ رہتی ہے. جماعت اسلامی ہمیشہ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھے ساتھ کھڑی تھی تحریک انصاف کی. پہلی مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس دھرنے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ پرسنل ڈیسیجن ہے سراج الحق صاحب کا یا پارٹی پالیسی اب چینج ہو گئی؟ میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی نے ود دی پیسج آف ٹائم اپنے آپ کی ایک نئی ڈائریکشن طے کی ہے. پہلے تو آپ افغان جہاد میں آپ انہیں دیکھتے تھے، اور اس سے پہلے بھی کہ جنرل ضیاء الحق اور میاں طفیل محمد ماموں بھانجا تھے، اور جماعت اسلامی بی ٹیم کہلاتی تھی. لیکن سید منور حسن اور قاضی حسین احمد کے بھی آخری دور میں انہوں نے اپنے آپ کو نئی پلیسنگ دی، جس میں وہ ہر چیز میں شاید اب پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں رہے. اور ان کی ایک اور مجبوری بھی بن گئی کہ جب طالبان آئے
تو وہ ان کو اپنی نئی پلیس نہیں ملی جماعت اسلامی کو کہ وہ طالبان اور اپنے درمیان کتنا فرق رکھیں. الٹیمیٹلی ان کا ٹلٹ پرو طالبان رہا اور اس پرو طالبان ہونے کی وجہ سے بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی رہی. سید منور حسن کا ایک بیان جس میں انہوں نے شہیدوں کے بارے میں بیان دے دیا تھا, بڑی لہدیں ہوئی اور بڑا انہیں برا بھلا بھی کہا گیا کسی خاص حلقوں کی طرف سے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی وہ پلیسنگ جو 77 میں تھی, 80s میں تھی, 90s میں تھی, اب وہ نہیں ہے. کل کے جلسے کی اگر ہم بات کریں, ڈی چوک کیا وہ بھر جائے گا؟ ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پہ ہوں گے, عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر. دیکھیں, جس لیول پہ کال گئی ہے تو ہزاروں اور لاکھ تک تو جانا معمولی بات ہوگی. اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ یوں دیکھیں کہ ہر ضلع سے لوگ آئیں گے, لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہونے والا ہے, اس کے کینڈیڈیٹس بھی پی ٹی آئی کے ہوں گے اور پی ٹی آئی میں یوتھ بہت ہے اور وہ ایک یوتھ کا بہت بڑا جلسہ ہوگا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر 70,000 80,000 ہو جائیں تو یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا. تو پاکستان عوامی تحریک جو ہے وہ بہتر اسٹریٹ ایجیٹیشن کر پائے گی یا تحریک انصاف نہ؟ دیکھیں, پاکستان عوامی تحریک تو جاتی تو اس کو لانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا, وہ تو پھر لمبا بیٹھ سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے ماضی میں بھی بیٹھ کے دکھایا کر کے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگرچہ یہ خبر باہر نہیں آئی لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان ایک پیج پر نہیں ہیں. اچھا, وگرنہ وہ اکٹھے جلسہ کرتے. اب طاہر القادری صاحب نے ہر ضلع میں, ہر شہر میں الگ الگ اپنے جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے. وہ کسی ایک جگہ بڑا جلسہ نہیں کر رہے بلکہ مختلف جگہوں پر جلسے کر رہے ہیں. تو اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان جو مفاہمت تھی, یہ مفاہمت تو ہے کہ یہ حکومت غلط ہے, یہ مفاہمت بھی ہے کہ اس حکومت کے خلاف ایجوٹیشن کرنا ہے, لیکن شاید اس بات پہ مفاہمت نہیں کہ دونوں میں سے بڑا لیڈر کون ہے اور کون کس کی قیادت قبول کرے گا. سہیل صاحب, یہاں ایک بریک لے کے جب واپس آئیں گے تو سول ملٹری تعلقات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر پیچیدہ ہے, کیا کچھ نیا ہونے جا رہا ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب, سول ملٹری تعلقات اس ملک میں 60 سے جو بھی ہسٹری ہے, پہلی مرتبہ نہیں کہ پیچیدہ ہوئے ہوں. میاں صاحب تو 2-3 دفعہ ان کو تجربہ ہو چکا ہے, پریکٹس ہو چکی ہوگی, اس صورتحال سے نکل جائیں گے آپ کا خیال؟ دیکھیں, کوئی کچھ بھی کہے, مجھے لگتا ہے کہ سول ملٹری تعلقات میں پیچیدگیاں ہیں اور میاں نواز شریف چونکہ پہلے 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, پہلے بھی سول ملٹری تعلقات کی پیچیدگیاں دیکھ چکے ہیں اور اس دفعہ تو ایسے لگتا تھا کہ انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ یہ تعلقات پیچیدہ نہیں ہونے دیں گے. اچھا, اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن سول اور ملٹری لیڈرشپ کی میٹنگز ہوتی رہیں جس میں شاید ظاہر ہے ہر ایشو ڈسکس ہوتا ہوگا, اور لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ایسے معاملات آ جاتے ہیں. جنرل مشرف کا معاملہ آ گیا, انڈیا سے تعلقات کا معاملہ آ گیا, پھر یہ میڈیا کا معاملہ آ گیا. یہ سب وہ معاملات ہیں جن پر دونوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں اور اپنے اپنے خیالات پر ہونے کی وجہ سے ایک پیج پر نہیں ہے. ایک تو الیکشن سے پہلے کے تھے نا میاں صاحب کے انتخابی نعروں میں, وہ کلیئر تھے ان کی کیا پالیسی ہوگی. یہ بات صحیح ہے, لیکن جب سے وہ اقتدار میں گئے ہیں انہوں نے کوشش کی کہ فوج کے ساتھ معاملات کو چلایا جائے, اور دوسری طرف ملٹری لیڈرشپ کی بھی یہ مرضی نظر آئی کہ اس حکومت کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے. پہلے جنرل کیانی اور پھر جنرل راحیل شریف ریگولرلی آ کے میٹنگز اٹینڈ کرتے رہے اور میٹنگز میں ظاہر ہے اپنی ان پٹ دیتے رہے. اور دیکھیں آپ, طالبان کا آپریشن ہے, اس میں بظاہر حکومت اور فوج جو تھے ایک پیج پہ نظر آتے رہے, لیکن جہاں مجھے لگتا ہے کہ ایک پیج پر نہیں تھے پہلے, وہ جنرل مشرف کا معاملہ تھا اور پھر اب میڈیا کا معاملہ ہے. تو یہ الٹیمیٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ نوئنگ میاں نواز شریف مور دین مینی پیپل, میاں نواز شریف کنفیوژن کے آدمی نہیں ہیں. میاں نواز شریف معاملات جب ڈسپیوٹڈ ہوں تو چپ ہونے والے بھی نہیں ہیں. جس طرح صدر زرداری تھے, مثلا اگر فوج اور حکومت کے اختلافات بھی ہیں تو وہ چلاتے رہتے اختلافات کے باوجود بھی. میاں نواز شریف بڑے کلیئرٹی چاہتے ہیں ہر معاملے میں,
اگر انہیں یہ نظر آیا کہ فوج اور حکومت کے معاملات میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو وہ اس کی کلیئرٹی چاہیں گے. اسی طرح معاملات کو نہیں چلائیں گے اور وضاحت کے ساتھ ہر معاملے کو طے کرنا چاہیں گے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، وزیر اعظم صاحب کو کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ درجہ حرارت تھوڑا نیچے لایا جا سکے، ورکیبل ریلیشن شپ کو چلائے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ پرابلم جہاں ہوئی ہے کہ وہ معاملات جن کے اوپر شدید اختلافات نظر آتے ہیں یا شدید نہ صحیح اختلافات موجود ہیں، ان پر تفصیل سے بات نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، اگر اس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کیا جائے، دونوں طرح کے پوائنٹس جو ہیں، دونوں طرف کے اختلافی پوائنٹس آئیں، پھر ایک کنسنسس پوائنٹس آئیں، تو وہ ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اگر ان معاملات پر واقعی ان کے اختلافات ہیں تو ملک کے لیے بہتر ہے، فوج کے لیے بہتر ہے، حکومت کے لیے بہتر ہے، عوام کے لیے بہتر ہے، سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اگر اختلافات موجود ہیں تو انہیں بیٹھ کے طے کیا جائے. عام طور پر 2 یا 3 معاملات پر اختلاف ہوتے ہیں. فوج یا اسٹیبلشمنٹ کو اپنے وقار کے اوپر کوئی اگر انگلی اٹھائے تو انہیں بہت ناراض ہوتے ہیں، اور عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ فوج کے معاملات میں اگر مداخلت کی جائے تو اس سے پہ ناراض ہوتے ہیں. دوسری طرف سویلین حکمران بھی اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ اگر ان کے وقار کا خیال نہ رکھا جائے یا ان کے معاملات میں مداخلت کی جائے. تو ان 2 پوائنٹس کے اوپر کہ کہاں کس کی وقار یا مداخلت میں کس نے خلاف ورزی کی ہے یا کس کے وقار پر کوئی ایسا معاملہ اٹھایا گیا ہے، یہ بیٹھ کے طے کریں. اسی سے ملک بہتر چلے گا. نہیں تو اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو گیا تو یہ ملک اور قوم کے لیے اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سہیل صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن جانے سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک فیک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آپ کا، سہیل وڑائچ 1 ہے غالباً، اور اس سے کافی ڈسٹیسفل قسم کی ٹویٹس ہو رہی ہیں. آپ کا جو اوریجنل اکاؤنٹ ہے میرا خیال ہے دیکھنے والوں کو جی میں بڑا پریشان ہوں. شکایتیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سہیل صاحب؟ میں کوئی سننے والا ہی نہیں ہے کہ کوئی میرے فیک اکاؤنٹ یوز کر کے، میری آئی ڈی یوز کر کے اور میرے نام سے پتہ نہیں کیا کیا ہر وہ چیز جو میرا خیال نہیں ہوتا وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں. میرا اکاؤنٹ سہیل ایس وڑائچ ہے اور وہ سہیل وڑائچ کے نام پہ اس نے قبضہ کر رکھا ہے، جیو لکھ رکھا ہے، اور پھر اس طرح کے جو دل آزاری کے ٹویٹ کرتے ہیں. تو کاش کوئی سننے والا ہو، ہماری بھی جو یہ ہماری جو حق تلفی اور زیادتی ہو رہی ہے، مس ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے، کوئی اس کو روکے. سہیل صاحب، آج اس پروگرام کے پلیٹ فارم پہ آپ کے دیکھنے والوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کا اوریجنل اکاؤنٹ کون سا ہے. لکھنا نہ بھولیے گا ہمیں mm@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.